बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के नोटिकम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल व मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता 65 सालों से मसला कश्मीर पर नारे और दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन अफसरदगी और मायूसी के आलम में ये कहना पड़ रहा है कि कश्मीरियों के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ कभी तब्दील नहीं हुए। एक तरफ भारत है जो मकबूजा इलाकों पर ताकत के बलबूते पर काबिज़ और नाजायज़ काबिज़ है और कश्मीर पर अपने मज़ालम की इंतहा कर रहा है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान है जिसकी आवाम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए मर मिटने को तो तैयार है, लेकिन हुकूमतें तब्दील होती हैं तो कश्मीर पर पॉलिसियाँ भी तब्दील होती रहती हैं। कभी मायदा ताशकंद की सूरत में कश्मीर को दो मुल्कों का बायमी तनाज़ा करार दे दिया जाता है, कभी रिलीजियस एलिमेंट के साथ मिलकर मुल्ला मिलिट्री अताद से 90,000 कश्मीरियों को शहीद करवा दिया जाता है, कभी राजीव गांधी भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के मौके पर उनको खुश करने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों से कश्मीर के साइन बोर्ड उतरवा दिए जाते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पुरानी और आउटडेटेड करार देकर आउटबॉक्स मसले का हल ख़ुद तजवीज़ करके पसपाई दिखाई जाती है। और यह सूरत हाल कश्मीरियों के लिए नहायत मायूस कुन है। कभी गिलगित और बल्तिस्तान को मौजूदा सूबे की हैसियत में तब्दील करके कश्मीर की वादत को कारी ज़रब लगाने की साजिश होती है, कभी कश्मीर के नाम पर मुख्तलिफ़ दुकानें खोली जाती हैं और काले धन को सफ़ेद करने का कारोबार चमकाया जाता है। और तो और मकबूजा कश्मीर की कश्मीरी क़यादत, जिसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसके हिस्से बखरे करवा दिए जाते हैं। और अब आलम यह है कि मकबूजा कश्मीर की क़यादत नाश्ता पाकिस्तानी हुकाम के साथ और डिनर भारतीय हुकाम के साथ करते हैं। गुज़श्ता 5 सालों से मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने भारत को पसंदीदा मुल्क करार देकर सियासी समाजी काफ़िले दोनों मुल्कों के आपस में आ जा रहे हैं। और बलूचिस्तान केस में पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला का ये बयान कि मकबूजा कश्मीर में शोरश हो रही है, इस बात का अंदिया देती है कि हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ बंद करवा दो, हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाते हैं। खुदा करे मेरे ये सारे अंदाज़े और कश्मीरियों के जो इस मसले से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये ईमान का लाजमी जुज़ है, शायद गलत हो। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो कौन करेगा मज़ामत, कौन चलाएगा तहरीक मज़ामत? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिसके चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं, या राजा फ़ारूक हैदर की क़यादत में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, या फिर मिलिट्री डेमोक्रेसी के दावेदार साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। सबसे बढ़कर गिला तो कश्मीरियों से है, मुझे भी है और कश्मीरी क़यादत को भी है। और ऐसे कश्मीरी नौजवान जो सुबह और शाम तकरीबात के अंदर, इस्तकबालियों के अंदर जाते हैं और अपने लीडरों की तकरीरें कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से सुनते हैं, ख़बरों में देखते हैं और सुनते हैं। और इन कश्मीरियों की अपनी अपनी दुकानें हैं, अपनी अपनी पार्टियां हैं, जबकि काज एक ही है। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कश्मीरी तकसीम दर तकसीम हैं, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे। इस वक्त जबकि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब इस वक्त तकरीबन ख़ताब कर चुके होंगे। और कल ब्रसल्स में पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खैर कश्मीर सेंटर के ज़रिए तमाम एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। और ये अमल पूरे बरतानिया, यूरोप, ब्रसल, वाशिंगटन,
ہر جگہ جاری و ساری ہے. اخبارات کشمیر کی خبروں سے بکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں لیکن زمینی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. آزاد کشمیر حکومت کا ایک پارلیمانی وفد مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک مطالعاتی دورے کے اوپر آیا اور ان کے اس دورے کے مقاصد کیا تھے، وہ مسئلہ کشمیر میں ہمیں کون سی گائیڈ دینے کے لیے یہاں تشریف لائے. آج میں نے اسی موقع کی مناسبت سے آدھا وفد تقریباً جا چکا ہے. میں نے جناب ماجد خان صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر بالیات ہیں، ریبلیٹیشن ہے، انہیں دعوت دی تھی لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تشریف نہیں لائے. میں ممنون احسان ہوں جناب میاں عبدالوحید صاحب کا، جن کا تعلق نیلم بہت پسماندہ حلقہ ہے، وہاں سے ہے، وہاں سے الیکشن جیتے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، اور آزاد کشمیر حکومت کے وزیر تعلیم ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کے برابر میں تشریف فرمائے ہیں جب سے JKLF برطانیہ یا اوورال ورلڈ وائڈ اکٹھی ہوئی ہے. امان اللہ خان صاحب اور چودھری یاسین ملک صاحب کے جو دونوں گروپ ہیں، جب سے ان کا الائنس ہوا ہے، یہاں پہ انتخابات ہوئے تھے اور برطانیہ میں الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ان کو منتخب کیا گیا. میرے پہلے بھی پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے پاکستان آزاد کشمیر سے کچھ صحافیوں اور دوسرے مہمانوں سے بھی آپ کی بات کروائی جائے. آج کا پروگرام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کر سکتی ہے اور کیا کر رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور دوسرے شعبوں میں کیا کارکردگی دکھا رہی ہے. بہت سارے لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، لیکن میاں عبدالوحید صاحب میں یہ جرأت اور کرج ضرور ہے کہ انہوں نے میرے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں آج بنفس نفیس حاضر ہوئے. میاں صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کر دیا. دورے کے مقاصد کیا ہیں؟ میں نے اپنے انٹرو میں کچھ اگر غلط بات کہی ہو تو آپ اس کی بھی توثیق کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائس صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں اور پھر آپ کے ادارے کا، تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا، کہ آپ نے ہمیں اپنے اس چینل پہ، اپنے اسٹوڈیو میں وقت دیا، دعوت دی، بلایا، اور ہمارے لاکھوں سامعین جو آپ کے ناظرین ہیں ان سے مخاطب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا. یقیناً آپ ایک پیشہ صحافت سے آپ وابستہ ہیں، اور صحافی جو ہیں وہ آزاد منش لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی قید میں نہیں ہوتے. جزاک اللہ. وہ اپنے من کے مطابق جو جی چاہے، جو ان کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سوال کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ جستجو کرتے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی گفتگو کی اپنی انفارمیشن کے مطابق. ان میں بے شمار ایسے نکات بھی آپ نے اس میں اپنے انٹرو کے اندر جو وضاحت کی جن سے ضرور نہیں ہے کہ میں متفق ہو جاؤں. ان کے فار اینڈ اگینسٹ رائے دینے کے لیے بے شمار مواد موجود ہے، لیکن آپ کی اپنی ایک رائے ہے اور آپ کو اپنی رائے رکھنے کا، ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل اور کامل حق ہے. جہاں تک جناب کا یہ کہنا کہ یہ جو ہمارا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا، اس پارلیمانی وفد کے جو برطانیہ میں آیا ہے 12 رکنی، جی، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ اس کے اغراض و مقاصد پہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ جناب اسپیکر جو ہمارے اس ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے وہ بھی وضاحت کر چکے ہیں، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں کہ سالانہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کا، پارٹی کے ممبران کا نہیں، اسمبلی کے ممبران کا ایک اسٹڈی ٹور ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں مختلف ممالک کا. چنانچہ یہ ٹور بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے. قبل ازیں 2009 میں ہم جرمنی گئے تھے ٹور پہ. میں اپوزیشن میں تھا اس وقت. اپوزیشن کی طرف سے میں اور اس وقت MQM کے ممبر اسمبلی اور آج کے منسٹر سپورٹس سلیم بٹ، ہم 2 اپوزیشن کی سائڈ سے اس میں شامل تھے. جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، رشید عباسی صاحب اسپیکر تھے.
آج کی اس ہمارے ٹور میں بھی ملک نواز صاحب نے تشریف لانا تھا، والدہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے ایٹ دا 11th hour ویزا ان کا لگ چکا تھا لیکن وہ نہ آ سکے۔ فاروق حیدر صاحب نے آنا تھا، باوجود مصروفیات کے باعث نہ آ سکے۔ پھر ایسا تو نہیں ایک نمائندہ ہوا فاروق حیدر صاحب آنا چاہ رہے تھے لیکن طارق فاروق صاحب کی مزاحمت کے بعد انہوں نے اپنا شیڈول تنظیم کیا؟ طارق فاروق صاحب کے ہاں بھی کوئی ان کا اپنا ایک گھریلو مسئلہ تھا جی، جس باعث وہ نہیں آ سکے۔ پھر راجہ فاروق حیدر صاحب نے سید شوکت شاہ صاحب، اچھا میں یہ سمجھاؤں سید شوکت صاحب جو مسلم لیگ نون کے تھے اور انہوں نے اس پروگرام میں وعدہ کیا تھا آنے کا لیکن وہ آج واپس چلے گئے، وہ ہمارے اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں جی، اور جناب قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر صاحب کے نامنی کے طور پہ وہ یہاں شامل ہوئے۔ تو یہ ٹور آزاد کشمیر اسمبلی کی ان روایات کی تسلسل کا ایک حصہ ہے کہ سالانہ ایوان کا ایک وفد مختلف جماعتوں پہ مشتمل بیرون دنیا میں، ابھی ہم نے پہلے یورپ پہ جانا تھا لیکن باوجود یورپ نہیں جا سکے، جس باعث انگلینڈ کو پریفر کیا کہ جی پہلے آپ انگلینڈ چلے جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ مطالعاتی دورہ ہے اور مطالعاتی دورے میں جہاں ہاؤس آف کامن میں منتخب ممبران اسمبلی سے ملنا، ہاؤس آف لارڈ کے لوگوں سے ملنا، پھر جو ہماری کمیونٹی ہے یہاں ایشیائی کمیونٹی، بالخصوص کشمیری کمیونٹی، ان سے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا، یہ سارا اس کا مقصد تھا۔ لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے، یہ میں اگر آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ خالصتاً اسٹڈی ٹور ہے، اور اگر اس کو یہ نام دیں ہم کہ جی ہم تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا، جی، چونکہ بنیادی طور پہ اسٹڈی ٹور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی روایات کا ایک حصہ ہے، ایک تسلسل کے ساتھ جس کی بھی گورنمنٹ۔ آپ جب پارلیمنٹ کے اندر گئے تو آپ نے ایک دن گزارا، 2 دن گزارے؟ ہم 2 دن رہے، آپ 2 دن گئے، 2 دن رہے، اور آپ نے پارلیمنٹ کا اوبیسلی دورہ کیا اور وہاں پہ جو فنکشن ہوا، مختلف کمیٹیز کے جو چیئرمین ہیں ان سے ہم ملے، کمیٹیز کا طریقہ کار دیکھا۔ ہمارے پاس ساتھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو تھے وہ موجود تھے، چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر پارلیمان کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے۔ کتنے ایم پیز سے آپ ملے؟ ہم کم پیش 4-5 ایم پیز تھے۔ میں ناٹنگم میں پرسوں ایک فنکشن تھا جس میں کرس لیزلی جو آپ کے پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی کے رکن ہیں ان سے، اور ان کے ساتھ ایک اور ایم پی تھے، ان سے وہی ہیڈ ڈیٹیل ڈسکشن۔ لیکن بنیادی طور پہ جو میں مقصد کلیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نے گفتگو کرنی ہے آگے اس پہ، یہ ہمارا اسٹڈی ٹور تھا۔ اسٹڈی ٹور ان دا سینس کہ ضرور نہیں ہے کہ جی سیکھنے سکھلانے کا عمل صرف طلباء کے لیے۔ اس میں منسٹروں کی فیملیاں بھی آئی ہوئی ہیں؟ نو، کسی کی کوئی فیملی نہیں آئی، کسی کی کوئی فیملی نہیں آئی۔ اچھا، بالکل صرف ممبران اسمبلی ہیں، پہلے ممبران اسمبلی میں 12 ممبران اسمبلی، 11 اور باقی جو ایک سیکرٹری اسمبلی ہیں جو اس ٹور کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اسپیکر اسمبلی اس کے ہیڈ ہیں، ماجد خان صاحب ہیں، سردار جاوید ایوب صاحب ہیں، سردار عابد حسین، جی اسپیکر اسمبلی کے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ یہ آپ کا یہ جو دورہ ہے یہ کتنے دن کا؟ 10 دن کا؟ 10 دن کا۔ 10 دن میں آپ یو اے ای اور یہاں آئیں گے، اور ایک جو خبریں آزاد کشمیر کے پیپرز کے اندر چھپی ہیں وہ یہ کہ 5 ملین روپیز جو ہے خرچ ہوں گے آپ لوگوں کے دورے کے اوپر۔ تو از اٹ ورتھ کہ 5 ملین جہاں پر ہماری حکومت اتنا سفر کر رہی ہے آزاد کشمیر کی، تو 5 ملین خرچ کرنا کیا ورتھ وائل تھا؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے، خدا نخواستہ میں وہ ہم بڑے ویلکمنگ ہیں یہاں پر۔ میری عرض سنیں، دیکھیں اپروچ ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اگر آپ تنقید برائے تنقید کرنا چاہیں، ہر بات میں کیڑے نکالنا چاہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نے کسی کو کوٹ کیا نا، میڈیا کی میں بات لوگ جو کہہ رہے ہیں، میڈیا کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی someone is there کہ جو اس نوع کے بیانات میڈیا کو فیڈ کرتا ہے۔ میڈیا اپنے طور پہ تو رائے نہیں بنا رہا نا، میڈیا تو کسی کی کہی گئی، کسی کی لکھی گئی تحریر کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آپ کسی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے اس کے مطابق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سکم ہے ہماری سول سوسائٹی کے اندر، اور ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہم تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس دنیا میں یا تو تخریب کاری آسان ہے۔ آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لے کے جانے کی بات تو یہ ہے کہ سیکھنے سکھلانے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور میرا جاننا ماننا یہ ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں،
ان کو ناو ہاؤ نسبتاً زیادہ ہونی چاہیے. جتنا ان کی انٹریکشن مختلف طبقات سے، مختلف ملکوں سے، مختلف پارلیمنٹیرین سے ہوگی، اتنا سیکھنے سکھلانے میں ان کے لیے آسانی ہوگی. ہاں، یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے کہ کیا جو چیز آپ، جو عادات، جو اطوار، جو طریقے، جو سلیقے آپ سیکھ کے، دیکھ کے جاتے ہیں، آبزرو کر کے جاتے ہیں، کیا آپ جا کے ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یا نہیں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور ایک بڑی تفصیلی، اس پہ بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پہ بات. لیکن آپ کا جو ڈیلیگیشن تھا یہ جب یہاں پر آیا تو ایک تو یہ کہ یہ تتر بتر ہو گئے آپس میں، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ہمارا ایک دفعہ جو شیڈول تھا، ایک شیڈول کے مطابق آپ نے موو کیا. ہم جو شیڈول تھا اس شیڈول کے مطابق جناب اسپیکر کے ساتھ رہے. ہاں، رہائش رات کو مختلف ہوتی تھی. آپ نے، میں اور ہمارے 2-3 ساتھی، گیلانی صاحب ہیں ہمارے لاء منسٹر، میں آئی صاحب لاء منسٹر، اسپیکر، ہم تینوں کٹھے تھے. سردار عابد حسین عابد، باقی 2-4 دوست جو ان کے اپنے عزیز و اقارب تھے ان کے پاس چلے. لیکن پورا دن جہاں کوئی ایونٹ ہوتا تھا وہاں ہم سارے لوگ. تحسین گیلانی صاحب، آپ نے جو خبریں آبزرو کی ہیں یا جو پارلیمنٹیرین جب سے آئے ہیں، ریڈیو پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی پر بھی پروگرام ہوتے ہیں، آپ نے کیا سنا ہے کہ یہ پیور اسٹڈی ٹور تھا، مطالعاتی دورہ تھا، یا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر ایشو کے حوالے سے یہاں پر گائیڈ لائن دینے کے بارے میں بھی گفتگو لوگوں کی سنی ہے؟ کس طرح کی خبریں آئی ہیں ان کے دورے سے متعلق؟ دیکھیں شیراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور بالخصوص تکبیر ٹی وی کا کہ وقتاً فوقتاً آپ جو ہے یہاں پر کشمیر کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، کمیونٹی کو اویئر کرتے ہیں. پہلی تو بات، میاں صاحب نے خود ہی اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا کہ یہ قطعاً کوئی کشمیر کے حوالے سے ٹور تھا ہی نہیں، یہ خالصتاً اسٹڈی ٹور تھا. تو وہ جو اگر یہ اس کو کنڈم کرتے ہیں تو یہ تو بذات خود اس میں اختلاف ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر اس پہ ڈیفرنٹ قسم کی اوپینین آتی رہی ہیں جی کہ یہ کشمیر کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب جہاں تک اسٹڈی ٹور کا ہے، پہلے تو بات، کئی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، یقیناً بہت زیادہ مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کو اچیو ہونا چاہیے. جتنے زیادہ ہو جائیں زیادہ اچھا ہے، لیکن منیمم ایک تو اچیو ہونا چاہیے نا. اب پہلی بات یہ ہے کہ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 12 لوگ آفیشیلز ہیں گورنمنٹ، جو کیبنٹ ہے ہماری اس کی، یعنی مطلب کہ ایگزیکٹلی 50% کیبنٹ آپ کے ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو اسٹڈی کے لیے بھیجتے ہیں. اس کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے اسٹڈی کا؟ آپ کے تو سینئر وزیر ہیں، وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ان کو یہاں آ کے وہ کون سی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں جب کہ وہ یہاں ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 5 ملین روپیہ آپ لگا کے نہیں، چودھری یاسین صاحب کا دورہ اس مطالعاتی 12 اس رکن میں نہیں ہے، یہ اپنے طور پر یہ اضافی آئے ہوئے ہیں. اچھا، سچ ایز میاں صاحب فار مائی اون انفارمیشن، ناٹ فار دی اینی حجت، یہ سچ ایز کوئی آزاد کشمیر ایکٹ 1974 کے اندر سچ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کوئی پرماننٹ ہے؟ یا جب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ملک سے باہر چاہتا ہے تو اپنی صابدید کے مطابق کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے جاتا ہے. جو سینئر منسٹر ہوتے ہیں پاکستان میں اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سینئر منسٹر ہوتا ہے. جب صرف سینئر کو ہی کروائیں گے یا کسی سینئر منسٹر؟ نہیں، جب بھی سینئر پرائم منسٹر باہر جائیں تو سینئر منسٹر جو ہیں وہ بطور پرائم منسٹر، یہ آلریڈی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، پہلے موجود ان پلیس موجود ہوتا ہے. لیکن سچ ایز پرماننٹ کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہے. نہیں، سچ ایز پرماننٹ نہیں ہے، جب پرائم منسٹر کے ابسینس میں ہوگا. اور دوسرا ایک چیز، اگر پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، آپ بات کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا کہ جو ڈاکومنٹس کے اندر ہمارے اس ٹور کو جو لکھا گیا ہے وہ مطالعاتی دورہ ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ کم جو ہے اس میں بے شمار چیزیں. ٹھیک ہے، جہاں تک کشمیر کی بات آتی ہے نا، تو پھر کشمیر کو میں اس پہ اگر آگے وضاحت کروں اس کی تو زیادہ بہتر رہے گا. جب بھی ہم کسی فورم پہ جائیں تو کشمیر تو ایک ایسا مسئلہ ہے، کشمیر ایک ایسا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے کہ اس پہ اگر بات نہ ہو یا اس کے ریفرنس سے ہم کسی سے گفتگو نہ کریں، انٹریکشن نہ کریں، تو میرا خیال ہے پھر ہمارے کسی بھی وہ مطالعاتی دورہ ہو، سیر و تفریح کے لیے ہو، یا کسی کے معاملے میں بھی ہو، یا ویسے ہی نشستند گفتند برخاستند ہو، تو وہ پرپز لیس ہو جاتا ہے اگر کشمیر کا تذکرہ اس میں نہ ہو. میاں صاحب، آزادی کے بیس کیمپ میں مسئلہ کشمیر پر پسپائی ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کا نظام حکومت جو ہے، نظام مملکت، وہ بھی درست نہیں ہے. نمبر اے، آزاد کشمیر کی آئینی اور دستوری حیثیت مستقل نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر کو چلا رہے ہیں عبوری ایکٹ 1974 کے تحت،
اور نمبر بی جو ہے کشمیر کونسل کا ادارہ ایک نو آبادیاتی ڈھانچہ ہے یہ انڈرمائن کرتا ہے آزاد کشمیر کی آپ کے 48 اراکین قانون ساز اسمبلی کو. آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پہ 1974 کا جو ایکٹ ہے وہ بری یہ مستقل کیوں نہیں ہوا اتنے عرصے سے سر؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ اور جہاں تک کشمیر کونسل کی آپ نے بات کی، یہ آئین جو ہے یہ ہمیں ملا اور اس کے بعد ہمیں کسی حد تک ایک شناخت پہچان وہ ملی کشمیریوں کو. اس میں ہمارے جو سیاسی کابرین ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے، اور اس وقت کے حکمران جو تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ اس سے پہلے ایک جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ایک سیکشن افسر وہ ہماری تقدیر مالک ہوا کرتا تھا. تو ایکٹ 74 کے بعد ہمیں نہیں چیف سیکرٹری کا اب وہ رول نہیں ہے. دیکھیں ہمیں انصاف کرنا چاہیے. کوالا کے پول پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، منتخب وزراء اور ایم ایل اے آ کر کس کو؟ چیف سیکرٹری پاکستان. کس نے کہا آپ کو؟ ایسا نہیں ہے. آؤٹ آف کوسچن. اچھا جو وزیر امور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، وزیر امور کشمیر. نو ایبسلیوٹلی نو. ہماری پارٹی کا اگر کوئی بندہ ہے، ہم اس کو اگر عزت تکریم دینا چاہیں، ہماری پارٹی کو فیصلہ کرے، دیٹ از اندر تھنگ. لیکن بائی رولز ہم کسی طور پہ بھی پابند نہیں ہیں کہ ہم کوالا آ کے کسی کو ریسیو کریں. قطعاً ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ایکٹ 1974 سے قبل یہ تھا، ہم نے سنا دیکھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے. اور جو بزرگ ہیں، جو پرانے سیاسی زحماء ہیں، کارکن ہیں، ہم ان کی زبانی سنتے رہے کہ کوالا پہ جا کے ہمیں ایک ڈپٹی سیکرٹری جو لیول کا بندہ ہے اس کو بھی ہمیں ریسیو کرنا پڑتا تھا. لیکن ایکٹ 1974 کے بعد ہمیں بے شمار حقوق ملے، بے شمار آزادیاں ملی. ہمارا اپنا ہائی کورٹ بنا، سپریم کورٹ بنا، ہمارا صدر، پرائم منسٹر، یہ ساری چیزیں، اور پھر پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ ہمیں ملا. تو اب وہ چیز نہیں کی جا سکتی کہ جو ایکٹ 1974 سے قبل کی جو صورتحال تھی. جہاں تک کشمیر کونسل کا معاملہ ہے، کشمیر کونسل میں اختلافات ہیں، یقیناً ہمیں بھی ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ریزرویشنز ہیں. ابھی گزشتہ عرصے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جناب وزیر امور کشمیر میاں منظور احمد بھٹو صاحب کے پاس جا کے بیٹھے، بات کی. دیکھیں اب ڈائلاگ ہوتے ہیں، اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالک اور نوکر والی کہانی نہیں رہی ہے. تو جو تفاضات خدشات تھے وہ ان کے سامنے رکھے، اور اس سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر ایک ایکٹ 1974 میں ترامیم کے حوالے سے پورے ایوان کی متفقہ طور پہ ایک کمیٹی بنی. اور جب وزیر امور کشمیر کے پاس بیٹھ کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں ہمارے سیاسی اکابرین وہ سارے بیٹھے، تو ان سب نے بھی اتفاق کیا کس پہ، کہ ایوان کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ امینڈمنٹس لے کے آئے. میں اس کمیٹی کا، آئینی کمیٹی کا ممبر ہوں. ہمارے 2-3 سیشن ہو چکے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے آراء کو لے کے ایک کنسنسس کے ساتھ ہم ترمیمی مسودہ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش. کچھ لوگوں نے، جب میں نے اپنے سوشل مینز آف ایکسپریس پہ اوپر میں نے اپنا جو پوسٹ لگائی کہ آپ میرے پروگرام میں ہوں گے، یہ آزاد کشمیر کا جو پارلیمانی وفد ہے وہ آئے گا، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ کو ایک آئینی ترمیم شدہ مسودہ ایکٹ 1974 کے بارے میں دیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، وہ آپ کو ملا ہے، اس پر کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر آپ کارروائی کریں گے، کس طرح آگے پیش کریں گے؟ دیکھیں وہ مجھے 2 روز قبل بعض ساتھیوں نے تحریری شکل میں ایک چیز دی ہے. ابھی میں نے مجھے بھی ملا ہے 3 پیج کا. 3 پیج کا. ابھی تک میں نے اس کو تھورلی اسٹڈی نہیں کیا، لیکن یہ معاملہ جو ہی ہم مظفر آباد پہنچتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن کو گیدر کرنا ہے. ہم نے جہاں سے جو چیز ہمیں اچھی ملتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور ہر آدمی کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے، وہ ہمارے پاس پہنچی ہے. میں اس کو اپنی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا، جو ہماری کمیٹی ہے آل پارٹیز کی، اس کے سامنے رکھ کے اس میں سے جو بھی چیزیں قابل عمل ہیں یا جن پہ کنسنسس آتا ہے، چونکہ آئین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ایز ممبر آف پیپلز پارٹی اس کو کسی پہ امپوز کروں. یہ ایک کنسنسس ہوتا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا، جو کمیٹی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم اپنے ہیڈز کے سامنے اس کو لے کے جائیں گے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کی کانسنٹ لے کے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت سارا مواد جو ہے وہ لیا گیا ہے. گیلانی صاحب جو ہیں ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس سپریم کورٹ، منظور گیلانی صاحب، ان کے ریفرنس سے کافی سارے اقتباسات ہیں اس کے اندر.
تو آئی ہوپ کہ وہ ہمارے لیے بڑا ہیلپفل ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے راجہ فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر کا جو ایکٹ 1974 ہے، اس میں جو کشمیر کونسل کا ادارہ ہے اس کو ابولش کر دیا جائے. آپ ان کا ساتھ دیں گے اس میں؟ میرے اسی پروگرام میں انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہنے کی ہوتی ہیں، ابولش نہیں ہو سکتا. سنیں میری بات، جو کچھ چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں کچھ کرنے کی ہوتی ہیں.